अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात होगी इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जब करबला की बात होती है तो करबला मज़लूम का इस्तिआरा है जो करबो बला से मश्तक है, जहाँ आजमाइश भी है, तकलीफ़ भी है, कठिन मराहिल भी। लेकिन कुर्बान जाए नवासे रसूल सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हस्ती जो कभी आका अलैहिस्सलाम के शानों पे सवार हो जाती तो दौरान नमाज सजदे को तूल देने का हुक्म आ जाता ताकि हुसैन नीचे ना गिर पाएँ। कुर्बान है उस हस्ती पर जिसने आँख खोली तो घुट्टी में आका अलैहिस्सलाम का लुआब मुबारक उन्हें नसीब हुआ। कुर्बान जाए उस हस्ती पर जब हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे तो ये शहजादे मस्जिद में आ जाते तो आका खुतबा छोड़कर दौड़कर इनको गोद में उठा लेते। सहाबा पूछते ये क्या वजह है, इतनी वारफ्तगी के साथ आपको दौड़ते नहीं देखा। फरमाया कहीं इनकी अबा में कदम आके नीचे न गिर जाएं। ये वो मोहब्बत थी जो ज़ाते मुस्तफ़ा की अपने नवासों के साथ थी। यही वजह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा ज़हरा को फ़ातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, अपने जिगर का टुकड़ा कहा। यही वजह है कि हसनैन करीमैन को आपने सैयदा शबाब अहलिल जन्ना कहा कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो गोया साबित हुआ ये वो हस्ती है जब रोज़े मैशर बपा होगा, जन्नतियों का फैसला होगा, हर शख्स जन्नत में जवान होके जाएगा और उनकी इमामत और लीडरशिप हसनैन करीमैन के हाथ में होगी। तो गोया जो उनसे मोहब्बत रखता है, हुजूर ने फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। तो हुसैन से मोहब्बत मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इमाम हुसैन से बुग़्ज़ और अदावत हुजूर से अदावत और दुश्मनी है जो यजीद ने मोल ली और क़यामत तक लानत व मनामत की ज़रबुल मिसल बन गया, इस्तिआरा बन गया। आज भी पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम हाय सियासत यजीदी भी हैं, दूसरी तरफ मज़लूम हुसैनी फ़िक्र की सूरत में ज़िंदा है। इन अशार के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं कि यजीदी दौरे सियासत लपेटा जाएगा, सदा हुसैन की गूंजी है राहबर बनकर, वो और कश्तियाँ होंगी डबो दिया जिनको, हमारी राह में आना कभी बमर बनकर। इस मौजू पे आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने दावत दी है वो किसी तारुफ के तो मोहताज नहीं, मुल्क पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपीयर होते हैं, जहाँ भी इस्लाम और पाकिस्तान के नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो आप इन्हें देखते हैं, और चेयरमैन है जमात अहले हरम पाकिस्तान के, मेरी मुराद अल्लामा मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। आज का जो मौजू है उसमें ये बताइएगा कि फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असल में क्या है और इसके मकासद क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब हम करबला की शहादतों की और करबला के मैदान में एक अज़ीम शहादत की जब हम बात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़हन में आती हैं और ये शहादत क्यों हुई है, ये एक बुनियादी सवाल है जो समझने की ज़रूरत है। अगर कोई इस बात को ना समझ सके तो फिर वो पूरा सिनेरियो जो डेवलप हुआ करबला से पहले, करबला में और करबला के बाद, तो फिर वो समझना मुश्किल हो जाता है। पहली बात मैं अर्ज़ करूं कि ये वो शहादत है 10वीं मुहर्रमुल हराम की शहादत कि जिसने पूरे पिछला जो तारीख़ इंसानी में होने वाले अहम वाक़यात थे उनको बिल्कुल डोमिनेट किया है। मेरी मुराद ये है कि आप देखते हैं कि 10वीं मुहर्रमुल हराम का इंसानी तारीख़ में बड़ा अहम दिन गिना जाता है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ के साथ लगी। इसी तरह जो है इसी दिन हज़रत सैयदना इब्राहीम जद्दुल अंबिया पर आग गुलो गुलजार हुई। इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जो आपकी उम्मत के साथ निजात मिली फ़िरौन से, वो भी इसी 10वीं मुहर्रमुल हराम को मिली। ये बड़े अहम वाक़यात हैं इंसानी तारीख़ के और अंबिया की तारीख़ के। लेकिन जब 10वीं मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को हुआ तो उसके बाद ये तमाम 10वीं मुहर्रमुल हराम के जो तारुफ़ हैं वो पस मंज़र में चले गए। आज दुनिया मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो अगर 10वीं मुहर्रमुल हराम को जानती है तो वो मारका करबला के उन्वान से जानती है, शहादत इमाम आली मकाम के उन्वान से जानती है। ग्लोबल वर्जन बन गया। जी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि
10ویں محرم الحرام میں جو امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اس کا جو فلسفہ ہے اور اس کی جو مت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اس وصیت میں نظر آتی ہے جو آپ نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو جو ہے کی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر اور بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ایک میسیج دیا تھا کہ میں کربلا کی طرف کیوں جا رہا ہوں، میں شہادت کو کیوں گلے لگا رہا ہوں، اور میں کیوں ایسے جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں میرے مقابلے میں جو ہے وہ یزیدی لشکر کھڑا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، کہ میرا جو خروج ہے، میرا جو قیام ہے، وہ کسی یعنی شر کی وجہ سے، شر کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی میں خوشی سے اس طرف جو ہے وہ جا رہا ہوں، ولا ظالمن ولا مفسدن، نہ میں ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور نہ میں زمین میں فساد بپا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جو جا رہا ہوں، میرے جانے کا مقصد، میرے جانے کا فلسفہ، میرے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور میں اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت پر جو ہے وہ عمل کر کے دکھاؤں۔ تو اس وصیت میں اور یہ جو ایک پیراگراف ہمیں آپ کی وصیت کا ملتا ہے، اس میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یزید کو جب جو ہے وہ تخت پر بٹھایا گیا، وہ تخت جس پر جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، وہ تخت جس پر عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی اور امام حسن مجتبیٰ بیٹھے، اس تخت پر ایک ایسے ظالم، فاسق اور فاجر حکمران کو بٹھایا گیا کہ جو محرمات کا جو ہے وہ کبھی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، اللہ کے امور جو ہیں، یعنی احکام جو ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا تھا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا تھا۔ تو ایسے شخص نے پورا یعنی زمین کو جو ہے وہ فساد سے بھر دیا تھا۔ ایک اتنی بڑی حکومت جو قرآن و سنت کے سائے میں معرض وجود میں آئی تھی، اور ایک اتنی بڑی خلافت جس کے لیے ہزاروں جو ہے وہ قربانیاں دی گئی تھیں، اس کو جو ہے یہ شخص ملٹی پلائڈ بائی زیرو کر رہا تھا۔ اچھا، یہ 1 منٹ کے لیے بڑی خوبصورت بات آپ تانتا باندھے اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ مجھے ایک چیز جو معاشرے میں آج کل ایک وائرس سا پھیلا ہوا ہے، اسپریچول وائرس بھی بہت سارے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کفر بواہ کا جب تک حکمران مرتکب نہ ہو، حدیث میں حوالے دیے جاتے ہیں، موجود بھی ہیں، اس کے خلاف خروج ناجائز ہے۔ لیکن امام پاک کے یہ خطبات، یہ ارشادات فرامین، اس میں نانا کی امت کی اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو یہ ناظرین کو یہ بتا دی یزید کن کن خباثتوں کا ارتکاب کر رہا تھا کہ ریاست مدینہ کی بنیادیں ہل گئی؟ دیکھیے، اس نے شراب کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم میں، اپنے قرآن میں حرام قرار دیا تھا، اس کو جائز وہ سمجھتا تھا، اس کے دربار میں چلتا تھا، اس کی عملی اور اجتماعی زندگی میں یہ سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ شراب نوشی ہے۔ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کو جو ہے وہ جائز قرار دیا یعنی تھا۔ معیاری دین اور معمول بہی دین جو ہے ان دونوں پہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ یعنی نماز کا اہتمام نہ کرنا، اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو یعنی احکام خداوندی ہیں ان کی کھلی طور پر جو ہے وہ سماجی اور معاشی نظام بھی ہلا کے رکھ دیا۔ اور سب سے بڑی جو اس نے کفر کا ارتکاب کیا وہ یہ کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت و رسالت ہے اس کا جو ہے وہ انکار کر دیا، جب اس نے یہ کہا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاؤ ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے تو یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ جب سرے سے وحی کا اس نے انکار کر دیا تو پھر واضح طور پر جو ہے وہ بنتا تھا
ایک تو یہ ہے نا کہ آپ رخصت کے راستے پر عمل کریں اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست تربیت حاصل کرنے والا حسین ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا ایک ضمناً چیز، جی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابہ تھے۔ عبداللہ ابن، تو بعض صحابہ نے جو بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر کا بھی خروج ہے مروان کے خلاف، مکہ میں حکومت قائم ہو گئی۔ جی بالکل۔ تو یہ ان نفوس قدسیہ کی اتنی معتبر شخصیات ہیں، ان کے بارے میں احادیث ہیں، ان کو چھوڑ کے جو لوگ یزید، مروان اور حجاج اور باقی لوگوں کی ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اغماز ہے، حقائق سے اغماز ہے، اور پھر یہ ایک فتنہ ہے میری خیال کے مطابق، جو اسلام کے اصلی چہروں کو جو ہے وہ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سیاہی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ دھندلاہٹ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے عظمت کا راستہ اختیار کیا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا راستہ تھا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ رخصت کا جو طریقہ کار ہے کہ آپ دیکھیں، ایک دفعہ آپ کہہ دیں یہ غلط ہے، اب وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن اب اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا جو بھی مجھ پر مشکلات آتی ہیں۔ لیکن بعض یہ بھی ہے کہ بعض سے جبراً بیعت بھی لی گئی۔ جی بالکل بالکل، بہت بعض سے نہیں، بہت سارے لوگوں سے، یعنی صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے وہ موجود تھی وہاں پر، اور یعنی کیلیبر رکھتے تھے کہ وہ حکومت جو ہے نا وہ دیں، ان کے پاس جو ہے وہ بہت ٹیلنٹ موجود تھا حکومت کو چلانے کا۔ لیکن دیکھیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کو اپنے خاندان میں سے بھی کسی کو جو ہے وہ خلافت پر متمکن نہیں کیا اپنے سیدنا جانے عمر کے نے، بعد۔ عبداللہ ابن عمر جیسے محدث، آپ ذرا اندازہ کریں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین کے کسی مسلمان کو آپ منتخب کر سکتے ہیں اس سیٹ کے لیے سوائے عبداللہ ابن عمر کے، کہ اس کو جو ہے وہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ فلسفہ شہادت امام حسین بڑی خوبصورتی سے آشکار ہوا، اور ساری انسانیت، ایون ہندو لٹریچر میں بھی ہم دیکھتے ہیں حسینی وہاں بھی ملتے ہیں۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کنٹمپریری سینیریو میں ہم نے بریکٹ کر دیا ہے، تو امام حسین تو سب کے ہیں۔ پاکستان میں اتحاد، وحدت کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شہادت امام حسین کا لیسن کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین اور کربلا کا جو سبق ہمیں تاریخ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جبر کے سامنے انسان کو جو ہے وہ جھکنا نہیں چاہیے، ظلم کے سامنے انسان کو نہیں جھکنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور ظلم کو کانفرنٹ کرنے کے لیے حوصلہ۔ دیکھیں عباسی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کتنے ہیں تعداد میں یہ میٹر نہیں کرتا۔ واہ، 313 اور 72، 313 اور 72 کی آپ کے سامنے ہسٹری موجود ہے۔ 22,000 ایک طرف موجود ہیں اور 72 جو ہے وہ ایک طرف موجود ہیں۔ آپ نے حق کا ساتھ دیا، آپ نے حق کا علم جو ہے وہ بلند کیا۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ 22,000 فوج تو کیا، 22 لاکھ 22 کروڑ آدمی بھی اگر آپ کے مقابلے میں ہوتے تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ فاتح رہتے۔ میدان کی فتح عارضی ہوتی ہے، لیکن جو اخلاق کی فتح ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی۔ قتل ہو کے بھی زندہ جاوید ہے۔ اور آج دیکھیں کہ کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا ہے، جو یزید کا نام لے گا وہ ظاہر ہے کہ یعنی ظلم کی جو ہے ظلم کا استعارہ بنے گا، وہ ظلم کا حمایتی بنے گا، وہ ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حسین کا نام لیتا ہے، جو حسین کی بات کرتا ہے، وہ حقائق پر یعنی ہے، اور اس کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ ایک یہ بھی قوم کو گائیڈ کریں، چونکہ آپریشن عزم استحکام ہے، لڑائی لڑی جا رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف، وہ خوارج ہیں، ڈاگز آف دا ہیل، اور یہ باتیں احادیث کے استتابہ والمرتدین والمعاندین آپ سے بہتر کون جانتا ہے، شر خلق ہیں وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ ہماری فوجی کل بھی 3-4 ہمارے جوان شہید ہوئے، اسامہ ارشد کیپٹن ہمارا جوان، تو یہ خوارج کی بے خونی کے لیے ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی حسینی لشکر ہے نا افواج پاکستان، جو دہشت کا خاتمہ کر کے امن قائم کر رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی میں ہی سمجھتا ہوں
کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں، گروپس کی صورت میں موجود ہیں جو افواج پاکستان کو جو ہے وہ غیر مسلموں کی معزلہ فوج جو ہے وہ کہتے ہیں، کفر کے الزامات جو ہیں وہ لگاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ اس سرزمین پاکستان پر، اس وطن کی سرزمین پر ایسے ناسور ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان نہیں ہیں، وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کہ خوارج کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ یعنی بدترین شریر قسم کے لوگ ہیں، یہ زمین پر کتے ہیں، ان کو انسانیت کا نام جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے لوگ جن کے خلاف ہماری یہ افواج پاکستان جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے، ہم انہیں سیلیوٹ کرتے ہیں، اور یہ امن کے قیام کے لیے اور یہ تمام وہ چیزیں جو کہ خارج کی طرف سے آ رہی ہیں یا اندر سے ہمارے کچھ لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس سرزمین پر امن قائم کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ وطن پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو جو ہے وہ اس طرح فرمایا ان یقتلوہ او یصلبوہ، ان کو ایسا قتل کیا جائے جیسا قتل کرنے کا حق ہے۔ یہ مفسدین فی الارض جو ہے ان کو کسی طور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف افواج پاکستان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی بطور عوام الناس ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عدالت پر جاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسے قسم کے لوگ پکڑے جائیں ان کو چوکوں میں چوراہوں میں لٹکایا جائے، اور ضمانت نہیں دی جائے، ان کو لٹکایا جائے تاکہ جو ہے وہ نشان عبرت بنے ان ظالموں کے لیے جو کسی نرسری میں تیار ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ آپ فوج سے ہزار اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سرزمین پاکستان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی سہارا ہے، اور وہ افواج پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو ہمارے وطن کو، ہمارے دین کو اور ہماری عزتوں کو جو ہے محفوظ کر سکے۔ جی ناظرین، ڈسکشن مفتی صاحب نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دیا کہ دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ ہے، آپریشن عزم استحکام، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، فتنہ و فساد کا خاتمہ، الفتنۃ اشد من القتل، معاشرے کے اندر جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، اور اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ملٹری فرنٹ میں افواج پاکستان اپنا رول پلے کر رہی ہیں، سیکریفائسز ہو رہی ہیں، روز لاشیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، جھارکھنڈ، بمبئی یا دلی نہیں جاتی بلکہ لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد آتی ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا، اور یہ فوج لشکر حسینی ہے، یہ لشکر مصطفیٰ ہے جو دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس موضوع پر شامل گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب۔ سراج صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ یہ بتائیے گا شہادت امام حسین علیہ السلام کے مقاصد اور اہداف کیا تھے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی ہے وہ امت کو ایک پیغام ہے جی، اور ایک مشن کا نام ہے، حق اور باطل کے درمیان ایک کشمکش کا نام ہے۔ ظاہر ہے وہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی ہستی تھی کہ ان کا مقابلہ یا ان کا یہ جنگ اور جہاد کسی ایک فرد یا ایک ذات کے خلاف نہیں تھا۔ بنیادی بات یہی تھی کہ 30 سالہ خلافت کے بعد، خلافت راشدہ کے بعد دنیا میں خلافت کا خاتمہ ہوا اور بادشاہت قائم ہو گئی، ملوکیت قائم ہو گئی ہے۔ جی، تو جو بہت بڑے مقاصد تھے وہ تو یہ کہ خلافت کیا ہے، خلافت میں بادشاہت، حاکمیت وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے، جبکہ یہاں ملوکیت میں ایک بادشاہ اسی جگہ پر آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ خلافت میں جو نظام انتخاب ہے وہ ایک آزاد انتخاب کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے مشاورت کے ساتھ اور امت کے مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ امام حسین نے اس لیے میدان کارزار کا راستہ لیا کہ شورائیت ختم ہوئی اور افراد آ گئے سامنے اور انہوں نے مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خلافت کے نظام میں ایک شورائی نظام ہے،
جبکہ ملوکیت جو اس وقت قائم ہوئی تھی اس میں بالکل ایک فرد واحد کی مرضی شامل تھی، ہر طرح کے فیصلے وہ کرنے لگے۔ جی پھر خلافت میں جو قوم کا خزانہ تھا وہ پوری امت کا تھا، اور ملوکیت میں جو خزانہ تھا وہ ایک فرد کی ملکیت بن گیا۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک نظام قائم تھا نظام خلافت میں، اور ملوکیت قائم ہو گئی تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ سارا نظام ختم ہو گیا اور خود بادشاہ منکر بن گئے۔ پھر یہ ہے کہ خلافت میں لوگوں کو بات کرنے کی آزادی تھی، یعنی اظہار رائے کی آزادی تھی۔ جی ملوکیت میں پھر یہی ہوا کہ لوگ پہلے تو بات نہیں کرتے تھے، اگر بات کوئی کرتا بھی تھا تو وہی بات کرتا تھا جو بادشاہ کو مطلوب تھا یا بادشاہ کو خوش کرتا تھا۔ اس لیے امام حسین کے بارے میں یہ سوچ کہ انہوں نے بس ایک فرد کے مخالفت میں اتنا بڑا معرکہ برپا کیا، نہیں، یہ جو حماسہ کربلا ہے یہ ایک فرد کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک سوچ کے خلاف ہے، یہ ایک نظام کے خلاف ہے، اور یہ بنیادی طور پر انسانوں کے اوپر انسانوں کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اگر دنیا میں چند مسلمان کیوں نہ ہو اور اکثریت اور میجارٹی نہ بھی ہو، تب بھی وہ حق پر ڈٹے رہے اور ظلم کے خلاف لڑتے رہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت یہی ہے اس وقت کہ ہم اس کے مشن کو آگے بڑھائے، اور اس کا مشن بنیادی طور پر تھا ظلم کے نظام کا خاتمہ۔ ظلم کا نظام کیا ہے؟ لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر جو بھی نظام بنتا ہے وہ ظلم ہے، اس لیے کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، اور اللہ نے انسانوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے ہر زندگی کے شعبے میں ہمارے لیے ایک ماڈل بنایا ہے، ہدایات دی ہے، لہٰذا اس ماڈل اور اس ہدایات کے مطابق نظام کو چلانا یہی امام حسین کا پیغام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا ریاست مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اس کے احیاء کے لیے، خلافت کے احیاء کے لیے، ریوائیول کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے تھے، انسانی قدروں کے لیے، حریت کے لیے۔ تو وہ میسج آپ نے بڑا کلیئر دیا ہے۔ تو پاکستان میں جو نظام ہے، جو سودی معیشت ہے اور جس طرح ٹیکسز کی بھرمار ہے، عوام کا خون پسینے کی کمائی نچوڑی جا رہی ہے، تو امام حسین کے پیغام کی روشنی میں پاکستانی قوم کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس ظالمانہ اور جابرانہ نظام کے لیے آپ کس طرح کی سٹرگل کریں تاکہ خلافہ ماڈل دوبارہ ریوائیو ہو؟ دیکھیے، یہ جو یزیدیت ہے یہ ایک فرد کا نام نہیں ہے کہ یزید کے حکمرانی کا نام یزیدیت ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے، اور اس سوچ میں بنیادی یہی ہے کہ ایک فرد کی حکمرانی ہو عوام کی بجائے۔ پاکستان میں اس وقت جو نظام مسلط ہے یہ یزیدیت سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں عدالتوں میں جیسا بھی تھا، قرآن اور سنت کا نظام تھا، انگریز کا نظام نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اوپر ایک بادشاہ مسلط ہو گیا تھا، یہاں تو ہم نے عدالتوں سے قرآن اور سنت کا نظام نکال دیا ہے اور 100% انگریز کا نظام ہے۔ یزیدیت میں سود کے بارے میں اس طرح فیصلہ نہیں تھا کہ بس اب سود کا نظام چلے گا، سود کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بادشاہ نے خزانے پر قبضہ کیا تھا اور اس کے مرضی سے خرچ ہوتا تھا، لیکن سودی نظام کو اس طرح رواج نہیں دیا گیا تھا۔ پاکستان کا نظام اس لیے اس سے بھی بدتر ہے کہ یہاں مکمل طور پر معاشی نظام قرآن اور حدیث کے بجائے یہ سود کی بنیاد پر مبنی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان کی کل اکانومی 7,000 ارب ہے تو ہم صرف سود میں 8,000 ارب سے زیادہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہماری جو بدبختی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور معاشی بدحالی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں 100% وہ نظام نافذ ہے جس سے نجات کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک بہت بڑی جدوجہد ہوئی تھی۔ تو آج کے دن جو لوگ امام حسین کو اپنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اور امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسین کے نقش و قدم پر چلنا چاہتے ہیں، امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ خود آگے بڑھے
اور پاکستان پر جو نظام مسلط کے ہے، غیر اسلامی نظام، سودی نظام، جھوٹ کا نظام، اور امریکہ اور انگریز کا ایک مسلط شدہ نظام، اس نظام کے خلاف بغاوت کرے۔ اور اس بغاوت سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلح جدوجہد کریں، بغاوت سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اقتدار منتقل کرنے کا ایک جمہوری راستہ موجود ہے تو اس جمہوری راستے پر چل کر وہی راستہ اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں موجودہ نظام بدلے، اس کا خاتمہ ہو اور اس کی جگہ اسلام کا نظام عدل اور انصاف یہاں پر نافذ ہو جائے۔ جی اسرائیل الحق صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بات ہو رہی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ 313 اور 72 تو ظلم کے خلاف ٹکرا گئے، اس وقت ٹریننگ ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، صحابہ، اہل بیت، وہ کیا انسپریشن تھی امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ وہ یزید کے خلاف ٹکرا گئے اور وہ فیملی کو لے کے گئے، ویپن نہیں لے کے گئے، اپنی فیملی، شیرخوار بچوں کو، تو مقصد تھا کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس میں انسائٹ میسج کیا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ کلیئر کروں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں نہیں تھے، اس کو اس پورے معرکے کا انجام بھی معلوم تھا۔ جی، ان کے ساتھ کئی آپشن تھے، یعنی اگر وہ بیعت پر آمادہ ہوتے، یزید کی حکومت کو تسلیم کرتے تو وہ نہ خود شہید ہوتے، نہ ان کے بچے شہید ہوتے، نہ ان کے بانجے شہید ہوتے، نہ ان کا سارا خاندان ختم ہوتا۔ اس لیے کہ کربلا کے اختتام پر، کربلا کا جو معرکہ ہوا اس کے اختتام پر تو صرف ایک ہی بچہ بچا تھا، اس کا نام زین العابدین ہے، جی، باقی علی تو اوسط۔ صرف خواتین تھی۔ جی تو یہ ایک حماسہ ہے، حماسہ کربلا۔ آج جو آپ حماس کا نام سنتے ہیں نا، اس کا جی، مطلب یہی ہے کہ جرأت، ارادہ، عزیمت اور ایکشن، جو آج ہم غزہ میں دیکھتے ہیں۔ جی اس نے اپنی تنظیم کا نام یا تحریک کا نام حماس اس لیے رکھا ہے۔ تو حماسہ کربلا ہے، اس میں بھی ایک ارادہ تھا اور ایک عزم تھا اور پھر ایک ایکشن تھا، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس ایکشن اور اس عزم کا انجام کیا ہے، لیکن وہ انجام ہی اصل میں کامیابی وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر آج میں نے خاموشی اختیار کی تو پوری امت ذلیل ہو جائے گی۔ اس کا نعرہ بھی یہی تھا نا کہ ہیہات من الذل، میں ذلت اور خواری کی زندگی سے پناہ مانگتا ہوں، دور ہو مجھ سے ذلت۔ اور اس نے یہی اس مطالبے کے جواب میں فرمایا تھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ بیعت کریں، انہوں نے یہی فرمایا کہ الحیات مع الظالمین الا برما، میں ظالموں کے ساتھ رہنا کیا سمجھتا ہوں؟ ذلت سمجھتا ہوں، رسوائی سمجھتا ہوں۔ ویسے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 2 برتن عطا کیے تھے، تو ایک برتن میں جو کچھ تھا وہ میں نے پوری امت کو پہنچایا، اور دوسری امت میں جو کچھ ہے اگر میں نے وہ بھی پہنچایا تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں گے۔ اس سے مطلب یہی احوال تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری ممبر پر بچے اچھلتے کودتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس طرح بچے مسلط ہو جائیں گے، یعنی نوجوان لوگ مسلط ہو جائیں گے امت کی امامت پر اور قیادت پر، اور انہی کی وجہ سے پھر یزید کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شیرازہ جو تھا وہ بکھر گیا۔ تو امام حسین اپنی حکومت کے قیام کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ 72 کا قافلہ ہے، اس میں بھی زیادہ تر خواتین اور بچے تھے، وہ کیا اتنے بڑی لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ لیکن وہ امت کو یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ اگر آپ حق پر ہے تو حق پر ڈٹ جاؤ۔ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں جو سپیچ کی ہے، جو تقریر کی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے امام نے کربلا میں
خون دے کر جان دے کر زندگی قربان کر کے امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ اگر امت کم ہے یا زیادہ ہے وہ حق کا ساتھ دے اور باطل اور ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جائے. اور پھر اس نے اپنی سپیچ میں یہی کہا ہے کہ جو اس معرکے میں مر گیا ہے اصل میں وہ زندہ رہے گا، اور جو زندہ رہا اس میدان میں یزید کے افواج کی صورت میں وہ ذلیل اور خوار ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس عرصے میں حر بھی اسی میدان میں تھا، وہ بھی امام حسین کو پکڑنے اور اس کا سر قلم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے تو امام حسین کا ساتھ دیا. وہ جب آگے پیچھے ہو رہے تھے میدان جنگ میں تو ان کے اپنے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بہت مختصر اور خوبصورت جواب دیا کہ میں جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہوں، کہ میں امام حسین کا ساتھ دے کر جنت میں جاؤں یا یزید کے ساتھ رہ کر جہنم کا ایندھن بن جاؤں. تو آج کے دن میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میجارٹی میں کون ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اقتدار میں کون ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حق پر کون ہے اور حق پر کون کھڑا ہے. تو ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق پر ڈٹنا چاہیے. اسی سے ریلیونٹ سوال، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. امام نے یہ بھی فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے راہ عظیمت اختیار کی، تعداد میں کم تھے، ٹکرا گئے. آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، قرآن کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا اسوہ دیکھیں، تو کیا مسلمان راہ رخصت پہ ہیں؟ بالخصوص عرب ممالک وہ عظیمت پہ کیوں نہیں کھڑے کہ ڈٹ جائیں، بائیکاٹ کم از کم کریں، اسرائیل پہ پریشر ہو اور طاغوتی استعماری اور سامراجی طاقتوں پہ؟ مسلمان کیوں نہیں للکارتے آج اسرائیل کو؟ حسینی فکر صرف نام لینے کی حد تک ہے، پریکٹیکلی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، جو آپ غزہ میں حماس دیکھ رہے ہیں یہ ایک لحاظ سے حماسۂ کربلا کا ایک تسلسل ہے جی، اور یہ امام حسین کی اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے. یہاں بھی لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم تو چند ہزار ہے یا چند لاکھ ہے اور سامنے ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے اور اس کے پشت پر امریکہ ہے، اس کے پشت پر تمام استعماری ممالک ہے. لیکن انہوں نے اسویر امام حسین پر عمل کرتے ہوئے دشمن کے ساتھ مقابلے کا فیصلہ کیا، جبکہ بہت سارے عرب ممالک نے وہی کوفی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، جن کے ساتھ وسائل بھی ہے، جن کے ساتھ فوجی بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں 1968 میں اسرائیل نے عرب ممالک پر حملہ کیا تو یہ عرب ممالک نے 6 دن بھی مقابلہ نہیں کیا، اور اگلے ہی دن اس نے مصر کو بھی شکست دی، شام کو بھی شکست دی، لبنان کو بھی شکست دی اور اس پوری ریجن پر اپنا داغ بٹھایا. لیکن اب یہ 8 مہینے یعنی 7 اکتوبر سے لے کر آج تک کئی مہینے گزر گئے لیکن وہ لوگ اسی طرح قائم ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک کا جو رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج مغربی ممالک میں لوگ غزہ کے حق میں، حماس کے حق میں جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں اور وہاں لوگ احتجاج کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش کی، اپنے وزراء کو گریبانوں میں سے پکڑا. لیکن آپ کے عرب دنیا اور اسلامی دنیا میں تو جلسے اور جلوس کی بھی اجازت نہیں ہے. میڈیا کو بھی کنٹرول کیا ہے کہ زیادہ غزہ کے جو جدوجہد ہے اس پر بات ہی نہ کی جائے. یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے غزہ کے لوگوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا. اگر آج بھی سوشل میڈیا کا وہ نہ ہوتا، سپورٹ نہ ہوتا غزہ کے لوگوں کو، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ 24 لاکھ لوگ ختم ہو جاتے اور عالم اسلام کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہی وہ لوگ ہوں گے، یہی حکمران ہوں گے، عرب ہے یا غیر عرب ہے. خود پاکستان بھی اس میں شامل ہے. پاکستان نے اب تک کیا صرف بیان کے حد تک، کبھی کبھار وہ بھی جب عوام کا پریشر آتا ہے. کوئی عملی اقدام نہیں کیا، کوئی مالی سپورٹ نہیں کیا. ہم ایٹمی پاور ہے، ہماری ساتھ بہترین دنیا کی فوج ہے، ہم 25 کروڑ عوام ہے. تو قیامت میں چلو عرب تو چھوڑو، اس کے وہ تو ضرور جواب دہ ہیں، لیکن ہم نے بھی کچھ نہیں کیا. اس لیے کہ عالمی اسلام پر اس وقت جو لوگ مسلط ہے وہ امت کے نمائندے نہیں ہیں، وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے پیارے ہیں، ان کے وفادار ہیں اور ان کے غلام ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین،
کسی نے کیا خوب کہا تھا، حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام اپنے قیام سے لے کر کربلا تک اپنی اساس اور بنیاد میں محمدی ہے، اور کربلا سے لے کے قیامت تک اسلام حسینی ہے۔ یہ میں بات ویسے نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے مراد میرا نواسا ہے، میں حسین سے ہوں سے مراد یہ کہ دین اسلام کا ریوائیول اور اس کی بقا اور اس کی ویلیوز کی پروٹیکشن کے لیے امام پاک اپنے مقدس لہو کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آج پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے حد فاصل اور لکیر کھینچ دی ہے۔ امن ہمیشہ حسین ابن علی کا استعارہ بن کے ابھرتا رہے گا، چمکتا رہے گا، پوری آب و تاب کے ساتھ دمکتا رہے گا، اور دہشت گردی، جبر، یہ ہمیشہ یزیدیت کا استعارہ بن گیا۔ یزید چاہے اسرائیل کی صورت میں ہو، امریکہ کی صورت میں ہو یا غاصب کی صورت میں ہو، وہ ہمیشہ لعنت و ملامت کی علامت رہے گا۔ اور حسین ابن علی کی فکر چاہے وہ مظلوم کشمیریوں کی صورت میں ہو، فلسطینیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ظلم کے خلاف برکر سر پیکار رہنے والے مظلوموں کی صورت میں ہو، وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اس عزم کے ساتھ رواں دواں رہے گی کہ حسین ابن علی کی قربانی زندہ و جاوید ہے۔ آج لوگ فخر سے اپنے بچوں کا نام حسین رکھتے ہیں، لیکن کسی ماں کا کلیجہ پھٹ جائے جب اسے کہیں بیٹے کا نام یزید رکھو، تو پتہ چلا ظاہراً قتل ہو کے بھی حسین آج زندہ ہے۔ دلوں اور ذہنوں پہ حکمرانی آج بھی حسین ابن علی کی ہے اور قیامت تک حسین ابن علی کی رہے گی۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ بازار میں بکتے نہیں اوصاف حمیدہ، معصوم ہوا کرتے ہیں قدرت کے چنیدہ، یزداں کی تجلی کی مرقع ہے سمجھ لو، قرآن کی تلاوت جو کرے حلق بریدہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔